डैनियल छठे कलमे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने इस साल मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया और मैं इस कलाम को जो खुदावंद ने मुझे दिया आप तक पहुँचा सके। छठा कलमा यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में मिलता है। तमाम हुआ, इसको कलमाए फतामंदी भी कहते हैं। यीशु मसीह ने बज़ाहिर तमाम हुआ कहकर अपनी तमाम ज़िंदगी की तकालीफ के इख्तिताम का ऐलान किया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि यूनानी ज़बान का ये एक लफ्ज़ है जिसका तर्जमा तमाम हुआ किया गया है। तमाम हुआ से मुराद वो काम है जब आपने अपने बेटे के सुपुर्द किया, जिसे उसने कामयाबी के साथ मुकम्मल करके ऐलान किया। इस तरह छठे कलमे के ये अल्फाज के तमाम हुआ खुदावंद यीशु मसीह के उस काम की तरफ इशारा करते हैं जो उसने बनी नौ इंसान की नजात के लिए मुकम्मल तौर पर पूरा किया, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, जिसके बारे में यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। यूहन्ना 17वां बाब उसकी 4थी आयत। बाज़ मुफस्सरीन की राय में खुदावंद यीशु मसीह के छठे और 7वें सलीबी कलमे की निस्बत तख्लीक़े कायनात के छठे और 7वें दिन से है, क्योंकि छठे दिन खुदा ने तख्लीक़े कायनात का काम मुकम्मल किया। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी छठे कलमे में अपने मिशन की तकमील की और कहा तमाम हुआ। खुदा ने जब तख्लीक़े कायनात का काम मुकम्मल कर लिया तो 7वें दिन को मुक़द्दस ठहराया और आराम किया। खुदा यीशु मसीह ने भी अपने 7वें कलमे में कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। और इसके बाद आराम किया। कामिल नजात हिंदा हमारा खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त तक अपनी जान खुदा बाप के सुपुर्द नहीं करता जब तक बनी नौ इंसान की नजात का काम मुकम्मल ना उसने कर लिया, जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया था। छठे कलमे के अल्फाज के तमाम हुआ इस बात का बरमला ऐलान है कि उसने ये जंग जीत ली है जो रोमी सिपाहियों, यहूदी रहनुमाओं और उस वक्त के अंधे ज़माने को हारी हुई नज़र आती है। इस जंग में यीशु मसीह जीत गया है, जो कि पिछले कई घंटे से ये जंग जारी है। पिछले जब से यीशु, ऐसा कहना बेहतर है कि जब से यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस वक्त से ये जंग जारी थी। उस वक्त से यहूदी रहनुमाओं को और पिलातूस को और रोमी हुकूमत को उसको मारने के दर पे थे, और आज इस काम को पूरा करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन जंग वो फिर भी हार गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने नजात के रास्ते को खोलते हुए कलमाए फतामंदी तमाम हुआ कहकर जंग को जीत लिया। फतामंदी की ये पुकार दर हकीकत तकमील है उस चीज़ की, खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के मकसद की। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में क्यों भेजा गया, इस मकसद की ये कलमा तकमील करता है।
خدا یسوع مسیح کے متعلق جتنی پیش گوئیاں پرانے عہد نامے میں کی گئیں ان کی تکمیل بھی اس وقت وہ کر رہا ہے۔ بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کی تکمیل کرتا ہے، بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارے کی تکمیل کرتا ہے، شریعت کے تقاضوں کو بھی اس نے پورا کیا۔ ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ میں فتح، خدا کے ساتھ انسان کے ساتھ ملاپ۔ چھٹے کلمے کو سمجھنے میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں بتایا کہ کیا تمام ہوا، اور نہ ہی اناجیل کے مصنفین زیادہ تر مقدس یوحنا نے کھل کر بیان کیا کہ تمام ہوا سے کیا مراد ہے۔ یہ ایسا معمہ بنا ہے جسے ہر دور کے ماہرین علم الہیات اور مفسرین اپنے طور پر اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آئیے اب ہم بھی اس کی مدد سے خدا کے اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چھٹا کلمہ علم الہیات کے ماہرین کی نظر میں خدا باپ نے ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے سپر کام کو دیکھ کر اس کا یہ کام کیونکہ بہت بڑا ہے، یہ الہیات کے ساتھ ہی اس کو پورا کیا گیا ہے، اس لیے اس کام کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انجیل کی بشارت، نمبر 2، بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ۔ جب ہم انجیل کی بشارت کی بات کرتے ہیں تو خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ لوکا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت، جس کی تکمیل کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کی آخری عید فصح کے موقع پر گرفتار ہونے سے پہلے آخری خطاب میں فرمایا تھا، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا۔ یوحنا 17واں باب اس کی 8ویں آیت۔ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ۔ ایک بات یہ بھی سوچی جا سکتی ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے کفارے کا کام اس نے کہا کہ تمام ہوا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی 1 باب اس کی 21ویں آیت، جس کی تکمیل اس نے چھٹے کلمے میں کہہ کر یوں کی تمام ہوا۔ یوحنا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ چھٹا کلمہ ابتدائی بزرگوں اور مفسرین کی نظر میں، ابتدائی کلیسیائی بزرگ اور دیگر مفسرین کی نظر میں چھٹا کلمے کا مضمون کاملیت ہے۔ اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے انتہائی قرب کے لمحات میں بھی اپنے لیے فکر مند نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یقیناً تمام ہوا کی بجائے میں تمام ہوا کہتا، لیکن اس نے اپنے اس مشن پر نظر رکھی اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جو اسے باپ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ قدیم یونانی زبان دریا کو کوزے میں بند کرنے کی اہلیت رکھتی تھی، کیونکہ یونانی زبان کی یہ خاصیت تھی کہ مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یونانی زبان کا یہ ایک لفظ جو ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلا، اپنے اندر معنی اور مفہوم کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے، جسے ہم مفسرین اور علماء کرام کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یسوع مسیح کامل نجات دہندہ، اس لیے جو جاننے کے لیے کہ یسوع کامل نجات دہندہ ہے، وہ ہمارے لیے زمین پر آیا ہے، وہ ہماری شفاعت کرنے کے لیے زمین پر آیا ہے، ہماری خاطر
وہ صلیب پر اس وقت چڑھ گیا ہے، اس وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے چھٹے صلیبی کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کو فتح مندی یا کاملیت کا کلمہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یسوع مسیح کا صلیب پر سے یہ نعرہ فتح مندی تھا، اور اس نے تمام ہوا کہہ کر کاملیت کا اعلان کیا۔ آخر کس پر فتح مندی اور کس کام کے اختتام کا اعلان، اس پر مفسرین کی رائے اگر دیکھی جائے تو وہ مختلف طریقوں سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک خاص کام جو خداوند یسوع مسیح کو کرنے کے لیے دیا گیا تھا مکمل ہوا۔ میری دانست میں کسی ایک کام سے مراد بالخصوص بنی نوع انسان کی نجات کا کام ہے، جس کی تکمیل کا اعلان خداوند یسوع مسیح نے چھٹے صلیبی کلمے تمام ہوا سے کیا، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تمام پیش گوئیاں اور نئے عہد نامے میں اس کی زمینی زندگی کے تمام واقعات اسے دنیا کے نجات دہندے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کلمے کا عنوان بھی یسوع مسیح کامل نجات دہندہ رکھا ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا 19واں باب اور 10ویں آیت۔ نجات کے بارے میں جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نجات ایک جامع اصطلاح ہے جسے بیان کرنا ایک سٹنگ میں بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت لمبی سٹنگ چاہیے۔ نجات ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس کو جاننا گناہوں سے معافی، کفارہ، فدیہ، مخلصی، رہائی، صلح اور میل ملاپ، جنہیں ہم نجات کی تشبیہات کہہ سکتے ہیں۔ نجات کیا ہے؟ اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ نجات ہے کیا جو ہمیں حاصل کرنی ہے، روحانی معنوں میں اس سے مراد وہ تمام انتظام ہے جس کے وسیلہ سے انسان ان باتوں سے رہائی پاتا ہے جو اسے خدا کی اعلیٰ ترین برکات سے لطف اندوز ہونے سے محروم رکھتی ہیں، اور بلا شبہ ان برکات سے لطف اندوز ہونا ہی یقینی نجات ہے۔ پرانے عہد نامے میں نجات کا تصور یا مقصد کس طرح لیا جاتا تھا؟ خروج 15 باب اور اس کی 2 آیت میں خطرہ یا بری بات سے رہائی کو نجات کہا جاتا تھا۔ دکھوں سے رہائی کو بھی نجات کہا جاتا تھا۔ دشمنوں سے رہائی، ملامت سے رہائی، جلا وطنی سے رہائی، موت سے رہائی، گناہوں سے رہائی، یہ مختلف حوالہ جات ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے رہائی کو نجات تصور کیا جاتا تھا۔ تاریخ میں رہائی کی اعلیٰ ترین مثال بنی اسرائیل قوم کی ملک مصر کی غلامی سے رہائی ہے۔ یہودیوں کے ایمان کے مطابق رہائی چونکہ صرف خدا ہی دیتا ہے، اس لیے پرانے عہد نامہ میں خدا کو نجات دہندہ یا بچانے والا کہا گیا ہے۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ یسایہ 43واں باب اور اس کی 3 آیت۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اے اسرائیل کی امید، مصیبت کے وقت اس کے چھڑانے والے۔ یرمیہ 14 باب اس کی 8ویں آیت۔ پرانے عہد نامے میں نجات دہندے کے لیے عبرانی زبان میں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب کامل نجات ہے۔
جس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پہلی یہ کہ خداوند یسوع مسیح وہی ہے جو پرانے عہد نامے کا خدا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے روپ میں خود خدا ہے۔ دوسرا یہ کہ خداوند یسوع مسیح وہی کام کرتا ہے جو پرانے عہد نامہ میں خدا کرتا تھا، یعنی یسوع مسیح ہی خدا اور نجات دہندہ ہے جو ہمیں یقینی اور کامل نجات دیتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں رسولی زمانے کا مرکزی مضمون یسوع مسیح کے وسیلہ سے مہیا ہونے والی نجات ہے، اور اس نجات کو بنیادی طور پر گناہ سے مخلصی بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ نجات اس کے دکھوں اور صلیبی موت کی مرہون منت ہے، کیونکہ خدا اپنی کامل محبت کے باعث مسیح میں ہو کر ہم گناہ گاروں کا عوضی بن گیا اور ہماری نجات کامل ہو گئی۔ ہم اپنی کامل نجات دہندے کی مہیا کردہ کامل نجات کی تشبیہات یا نجات کے عنصر کا مطالعہ کریں، کیونکہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت۔